अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान। अब मंडे से फ्राइडे तक आप रूबरू देखा करेंगे आज टेलीविज़न पर 8 बजे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का इलेक्ट्रीफाइंग कैंपेन तो ख़त्म हो गया, आज वोटिंग का पहला मरहला, लेकिन पहला मरहला भी तनाज़े का शिकार। राना सनाउल्लाह ने ख़ास तौर पर हल्का LA-10 के हवाले से इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ धांधली हो रही है, और जवाबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, नदीम अफजल चंद साहब ने, सईद गनी साहब ने तो अपने एक वर्कर के कत्ल का इल्ज़ाम एक उम्मीदवार पर लगा दिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के 2 मराहल अभी बाकी हैं, लेकिन अजीब सी सूरत हाल है कि नून लीग और IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, वज़रा भी हैं काबीना में, ये आपस में लड़ रहे हैं। और भिंबर में तो इन दोनों जमातों के दरमियान आज तसादम भी हुआ, कुछ पोलिंग स्टेशन को आग भी लगा दी गई। और दूसरी तरफ इस सियासी निज़ाम में शामिल पीपल्स पार्टी और नून लीग भी आपस में दस्तो गिरबा हमें नज़र आई। ये मामला आगे कहाँ जाएगा? हुकूमती इत्तेहाद में एक और शामिल जमात MKM पाकिस्तान अब वो कह चुकी है कि हम सड़कों पे आ गए हैं, और मुस्तफ़ा कमाल रात को भी कह रहे थे, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि अब अमली जद्दोजहद का आगाज़ हो चुका है। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इंतहाई अहम मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब अख्तियार वली ख़ान साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चंद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। चंद साहब, आप पे इल्ज़ाम लगे, लिहाजा मैं आप ही से बात शुरू करता हूँ। राना सनाउल्लाह खान सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने LA-10 में धांधली की और वहाँ के जो पोलिंग स्टाफ था वो पकड़े भी गए। ये धांधली कर रहे हैं क्या आप उधर? देखिए जी, जहाँ तक राना साहब के इल्ज़ाम का तल्लक है, वो तो उसको भाई हम जवाब दे चुके हैं कि वो PTI के कैंडिडेट, PTI का सदर था, जिसके घर ठहरे हुए थे वो पोलिंग से वक्ती तौर पे। ये हमारी कोई पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी और की। ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जहाँ पोलिंग है वहां पहुंचाए या जिधर भी रखे। तो उस पे वैसे पार्टी का तो उससे कोई तल्लक नहीं। और वो भी उन्होंने खुद, वो कुछ छुपे हुए नहीं थे, सामने बैठते, पटवारी था या और कौन लोग थे। तो उस पे मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ने, मैंने भी जो सोशल मीडिया पे देखी है, कोई FIR भी दे दी है। तो हमारा ऐसे मामलों से कोई लेना देना नहीं। तो PTI इलेक्शन ही नहीं लड़ रही। नहीं, कोई इलेक्शन लड़े न लड़े वो अलहदा बात है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह ने बात की वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तहकीकात करें, हम इन नताइज को तस्लीम ही नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आपके हैं आज़ाद कश्मीर में। वो तो बंदे कत्ल कर रहे हैं। अभी नकियाल सेक्टर में हमारा मुख्तार यूनुस शहीद हुआ है, 3-4 बंदे जख्मी हुए हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे नकियाल में दूसरा एक पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने हम कब्जा करके ठप्पे लगाए हैं औरतों वाले पोलिंग स्टेशन पे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे वो सरेआम धांधली कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स वहां पे बैठे हुए हैं, सारा कुछ सामने है। तो वो क्या नतायज उन्होंने क्या तस्लीम करने हैं? ये तो वहां की इस वक्त अपोजिशन पार्टी तो पीपल पार्टी बनी हुई है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी उनके साथ है, और सारा कुछ हो रहा है जो कुछ है उनके पास। चलें इधर रुकिए। अख्तियार वली ख़ान साहब, आपने बात सुन ली। चंद साहब कह रहे हैं कि बंदे कत्ल किए जा रहे हैं, और नकियाल सेक्टर में एक वाकई सियासी कारकुन जो है वो शहीद हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इल्ज़ाम ये है कि वहाँ के उम्मीदवार ने उनको गोली मारी, तो ठप्पे लगाने, धांधली करने का इल्ज़ाम उल्टा आप पे है, आप पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं। चंद साहब जो है ना, वो तो चंद है ना, वो तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। और अब चंद भी ना कहे तो कौन कहेगा? तारों और सितारों के पास तो ये इख्तियार होता नहीं है। तो देखे, जो बंदे अरेस्ट हुए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के डेरे से गिरफ्तार हुए हैं, बरामद हुए हैं। कुछ बैलेट पेपर्स भी बरामद हुए हैं। तो ये हुआ है।
اب یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور ہمارا امیدوار خود اس ریڈ میں اور اس چھاپے میں شامل تھا جہاں سے یہ سب کچھ ریکور ہوا ہے. ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں گٹس ہونے چاہیے. دیکھیں جی بی میں آپ نے الیکشن جیتا، ہم نے آپ کو مبارکباد دی. اب ادھر جو ہے اگر آپ ہار رہے ہیں تو، اور اگر ہم الیکشن جیت رہے ہیں تو آپ مبارکباد دے دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ جیت گئے تو ہم آپ کو دیں گے مبارکباد. اب ہمارے بہت اچھے اتحادی ہیں، بہت اچھے لیکن ساتھی یہ ہیں. بندے کا قتل ہو جانا، ایک جان میں چلی اس پہ جانی، آ رہا یہ ہوں، تو میں سم اس پہ تھنگ آ رہا ہوں. ویری سیریس. میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہمارے یہ بڑے اچھے اتحادی ہیں، اور حکومت ہم بنائیں گے، حکومت سازی میں پھر ان کو شامل ہونے کی دعوت بھی دیں گے، اور مجھے یقین ہے یہ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے. جہاں تک بات ہے اس کی، یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں LA8 کا، تو میرے خیال میں دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ authentic اور ناٹ sufficient ٹو میک narrative sitting on the TV اسکرین، اور آپ کوئی نیریٹو بنائیں یا کوئی گلا کریں یا کوئی نیگنگ کریں. اٹس بیٹر آپ جائیے اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی کریں، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس میں درخواست جمع کرائیں، جو بھی وہاں پر قانونی تعدیبی کارروائی ہے وہ کریں. آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ کا نہیں ہے، ہر لیکن کسی کا دیکھیں نا، بنتا ہے. آپ کے باوجود اس بارے کے میں میں پیپلز اس پارٹی کے کہہ میں رہی اس ہے کل بے شک آپ حکومت میں اکٹھے بیٹھیں، جیسے جی بی میں بھی ایسے ہوا، لیکن آج تو پیپلز پارٹی مثلا شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے نون لیگ الیکشن کو متنازع کر رہی ہے. آپ کیوں متنازع بنا رہے ہیں الیکشن کو؟ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. تو مطلب کیسے الیکشن کو ہم متنازع بنا سکتے ہیں؟ ہماری دیکھیں، میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر کشمیر میں ایک پرانی جماعت ہے اور ایک حقیقت ہے، لیکن مسلم لیگ نون وہاں پر اس سے بڑی مسلمہ حقیقت ہے. اس کو بھی کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم وہاں پر ایک مضبوط سیاسی قوت ہیں. جی بی میں یہ الیکشن تب جیتے جب انہوں نے کیمپین ٹائملی شروع کر لیا تھا. ان کی کیمپین ہم سے اچھی تھی، یہ جیت گئے، ہم نے چلیں، مبارکباد یہ دی. اچھی بات ہے ہم کہ نے آپ کمپلیمنٹ دے رہے ہیں، آپ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کی کیمپین اچھی تھی. سابق گورنر محمد زبیر صاحب، یہ 13 ٹوٹل حلقے ہیں میرپور ڈویژن کے، زیادہ پولنگ اسٹیشن نہیں ہیں، 2554 پولنگ اسٹیشن ہیں، جس میں سے 3701 پولنگ بوتھ ہیں، 14,01,000 مرد خواتین ووٹر ہیں. اتنی چھوٹی الیکشن بھی متنازع قرار دی جا رہی ہے، اس میں ایک خدا نخواستہ مرڈر بھی ہو گیا، انفارچونیٹ ہے، مینیج نہیں ہوا. کیا مسائل ہیں؟ مسلم لیگ نون تو میرا خیال ہے کوئی حد عبور کرنے سے گریز نہیں کرتی بحالی کرنے کے لیے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اس الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی آپ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے دو کہ جی آپ الیکشن کے دوران بسز نہیں دے سکتے تھے. کیا ایکشن ہوا؟ کوئی کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہوا، کسی کے خلاف کوئی پرچہ کٹ گیا، کسی کوئی مشکل ہو گئی. یہ کیا یہ الیکشن کمیشن، اس الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ہے. ایک ریگولیٹر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار ایگزامپل بینکس کا، اگر کوئی بینک کو غلطی کرتا ہے تو اس کو ایسی پینلٹی ہوتی ہے، بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہر ریگولیٹر آپ کو کیوں اٹھا، ابھی ایک چینل نے، پرائیویٹ چینل نے کچھ حدود پار کی دی تو انہوں نے بند کر دیا. ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پاس کچھ بنائے، ان کے پاس سب سے طاقتور فورس ہے، اور وہ ان کو کوئی چھیڑنے نہیں دیتی. ان کو جیتنا ہے ہر صورت، چاہے وہ ٹھپے لگانے ہو، چاہے وہاں قتل و غارت ہو، کچھ بھی ہو. اب یہ بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے اتنا شریفوں کی طرح بات کرتے ہیں. بھائی ایک جواب دے دینا کہ الیکشن کمیشن نے جب کہا کہ آپ پروٹوکول نہیں استعمال کر سکتے تھے، جو بھی آپ یار کیا کر دیا، کچھ ہوا، بسز نہیں دے سکتے، روک سکا کوئی. یہ پاکستان میں آپ یہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ کھلم کھلا آپ ہر چیز کی خلاف ورزی کریں، اور پھر یہ اس کے بعد بالکل معصوم بن کے ایسے بیٹھیں کہ جی ہم تو مبارکباد دیتے ہیں. مبارکباد دے دیں گے. آپ بتائیں نا کہ کیوں آپ نے خلاف ورزی اتنی بڑی، اچھا یہ 50 سال سے سیاست کر رہے ہیں، 50 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ نئی اسکیمیں اناؤنس نہیں کرتے.
یہاں تو اسکیمیں اناؤنس نہیں کرنے, انہوں نے تو اناؤنس کر دیا, دے دی, وہاں بسیں پہنچا دی تھی. میں ایک ایگزامپل صرف دے. تو آئی مین بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, میرا خود تعلق ظاہر ہے سندھ سے ہے, 2024 کا الیکشن تھا. اچھا ادھر ویسے آزاد کشمیر والا بھمبر میں آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ گئے, وہاں پر فساد ہوا, دنگا ہوا. نکیال میں پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے ہو گئے, انفارچونیٹلی ایک مرڈر بھی ہو گیا. یہ اتحادی آپس میں ٹھیک ہے, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, لڑنا چاہیے الیکشن, لیکن فساد تو نہیں ہونا چاہیے. لڑائی مار کٹائی جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. پاور ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر یہ لوگ رہ نہیں سکتے. یہ جو مرضی ہو جائے, آئی پی پی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, ایم کیو ایم کی آپ نے مصطفیٰ کمال کی اسٹیٹمنٹ بتائی تھی, یہ پاور نہیں چھوڑیں گے. جو مرضی ہو جائے, قتل و غارت ہو جائے, یہ پھر جا کے اسمبلی میں بیٹھیں گے, پھر جا کے ایک دوسرے کو ووٹ بھی دیں گے, اور پھر ہنسی خوشی اور پورے ملک میں راج بھی کریں گے. ان کا کوئی ارادہ نہیں. یہ ظاہر سی بات ہے, گلگت بلتستان میں الیکشن میں جینوئنلی ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ول آل بی ٹوگیدر. گلگت بلتستان میں ساتھ نہیں بیٹھے, بلوچستان میں ساتھ نہیں بیٹھے, آزاد کشمیر میں دیکھ لیجیے گا دونوں ساتھ بیٹھے ہیں, دونوں مزے کریں گے, اور ویسے ایسے بنیں گے کہ ان سے بڑے ڈیموکریٹ کوئی نہیں, ان سے بڑے لوگوں کا خیال رکھنے والے کوئی بھی نہیں. بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. بجٹ اناؤنس ہوتا ہے, کتنا شور پیپلز پارٹی میں جاتی ہے, کتنا زیادہ شور میں جاتی ہے, اس کے 20 دن کے بعد اپروو کر دیتی ہے. تو عام لوگ, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے سارے پروسیس کی, الیکشن کمیشن کی, ان پولیٹیکل پارٹی کی کریڈیبلٹی عوام کی نظر میں زیرو ہے. چلیں ادھر رکیے ناظرین, بریک لیتے ہیں. جو نکات سابق گورنر محمد زبیر صاحب اٹھا رہے ہیں, اختیار ولی خان سے جواب لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور رزلٹ آنا جاری ہیں. دیکھیں ان 13 سیٹوں پہ کون جیتتا ہے, لیکن فنڈامنٹل جو کویسچنز ہیں ہم پاکستان کی سیاست کے, وہ ہمیں کویسچنز کہہ لیں, تضادات کہہ لیں, وہ ہمیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی نظر آئے. اختیار ولی خان صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جو پیپلز پارٹی کی جو شکایت رہی اور جو محمد زبیر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق وہاں وزراء نہیں جا سکتے, وزراء جاتے رہے. کوڈ آف کنڈکٹ آ جائے, ترقیاتی کاموں کا اعلان نہیں کیا جاتا, وہ بڑی بڑی بسیں بھی ہمیں نظر آئیں. یہ تو ڈیفینڈ نہیں کی جا سکتی چیزیں. میرے خیال میں کوڈ آف کنڈکٹ کی بالکل ہونی چاہیے پابندی, ضرور ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ خود کر رہے ہیں, اگر یہ کہیں کہ انکار کر دیں کہ انہوں نے کوئی نہیں کی ہے, تو پھر میں نام بھی بتا دوں گا کہ کس نے پیپلز پارٹی کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ کا خیال نہیں رکھا گیا. بات یہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے نا, نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک اگر آپ بات کریں نا, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, چند صاحب نے, میں نے سنا انہوں نے بسوں کا کوئی ذکر کیا, تو یار وہ اسکیم جو تھی وہ پہلے کی تھی. وہ مطلب آپ کو پتا ہے الیکشن جو ہے جب اناؤنس ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن اعلان کر دیتا ہے کہ جو آن گوئنگ اسکیمز ہوتی ہیں اس پر وہ لاگو نہیں ہوتا, اس کی بندش, اس کی پابندیاں, نئے اسکیم پر پابندی ہوتی ہے. تو جو بسوں والی ہے, یہ جو دانش اسکول ہیں مختلف ایریاز میں, یہ جو میرپور اور اس کے میڈیکل کالجز ہیں بھمبر کے, یہ ہماری پرانی اسکیمیں ہیں. یہ جو بسیں تھیں یہ تقریباً 1 سال پرانی اسکیم ہے, جا کے میٹیریلائز ہوئی. لیپ ٹاپ جو ہے, میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں, تو لیپ ٹاپ کی اسکیم تقریباً 1.5 سال سے وہاں پہ شروع ہے, اور ہر 3 مہینے 4 مہینے بعد ایک کھیپ اس کی جاتی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. ویسے الیکشن کے دنوں میں روک لیتے, الیکشن کے دنوں میں سر الیکشن کا قانون کہتا ہے کہ جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں, آن گوئنگ اسکیمز ہیں, اس کو چلنے دیں, نئی اسکیمیں نہ بنائیں. اس میں نئی کوئی اسکیم نہیں, اور اگر ہے تو آپ ضرور اعتراض اس پہ اٹھائیے. اچھا, ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ہونی چاہیے الیکشن میں. ہم نے بھیج دی ہے, بسیں بھیج دی ہے, آپ بھی کوئی ٹرک شک بھیج دیں, کوئی گاڑی شاڑی بھیج, چلے یار کوئی اسکوٹی بھیج دو,
آپ کے پاس بھی 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں، بلوچستان میں اور ہے نہیں ادھر بھی حکومت ہے ان کی، آزاد کشمیر میں بھی نہیں حکومت ہے، ابھی بھی وزیر میں اعظم ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کی حکومت ہے، سینٹ کے ہال پہ پورے سینٹ میں ان کی حکومت ہے، گورنر ان کا پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، کے پی میں بیٹھا ہوا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بے دریغ استعمال یہ کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں جتنا پبلک کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، دس از چلیں واٹ یہ اچھی پولیٹیکل بات ہے، پارٹیز یہ ڈو۔ اچھی بات ہے، پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ محمد زبیر صاحب، ویسے ایک کلچر ہے، مثلا جب 2021-22 میں یہی آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے تھے، اس وقت جناب علی امین خان گنڈا پور صاحب وزیر امور کشمیر تھے، اس وقت بھی یہی اعتراضات کیے جائے کہ کیوں جی پرائم منسٹر گئے ادھر، کیوں وزیر صاحب وہاں بیٹھے ہیں۔ اب بھی جی پی میں ہم نے دیکھا، ہم نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھا کہ وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیاسی رہنما بھی آ رہے ہیں، اعلانات بھی کر رہے ہیں۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ پھر بنتا کیوں ہے اگر اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا تو؟ ایبسولوٹلی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کے آپس کے بات چیت ہے کہ یہ کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کس نے کتنی سیٹیں لینی ہیں، کیونکہ حکومت تو سب نے کرنی ہے۔ ابھی اختیار ولی صاحب نے گنوایا تھا پیپلز پارٹی کے پاس کتنی پوزیشنز ہیں، بالکل صحیح گنوایا تھا۔ تو پیپلز پارٹی اتنی معصوم تو ہے نہیں کہ پیپلز پارٹی باہر سے بیٹھ کے ایک اپوزیشن کی جماعت کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور مسلم لیگ مزے لے رہی ہے۔ انہوں نے سب نے مل کے پوری دیکھیں کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہے کہ میں بالکل جینوئنلی بتا دوں، یہ آپ اتنی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بسز کا پہلے سے اپروو ہے۔ Is there a person in this country who will believe this statement? No one will believe this statement except for ظاہر ہے پی ایم ایل این کے اپنے ورکرز ہیں جو اس بات کو، وہ بھی میرا خیال ہے اندر بیٹھ کے تو ان کو بھی پتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پتا الیکشن ہونے والا ہے اور آپ نے کہا کہ 1 سال پہلے اپروو کر دی تھی، اس طرح سے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کرتے پہلے ایک چیز کو اپروو کر کے رکھے، جب الیکشن کا وقت ہے، بائی الیکشن کا وقت ہے، اس وقت وہ کہیں گے جی 1 سال پہلے اپروو ہوا۔ بھائی آپ ایک لاجک بھی تو ہوتی ہے، ایک کامن سینس بھی تو ہوتی ہے کہ جی آپ اس وقت یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتے ٹو انفلوئنس دا ریزلٹ الیکٹورل پروسیس۔ آپ انفلوئنس کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو 1 سال پہلے یہ سب کچھ اسکیمیں بنا لی تھی۔ تو کوئی ان چیزوں پر ایگری نہیں کرتا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ فائدہ کیا، آپ آج ایک نیوٹرل سروے کروا کے دیکھ لیں، 95% پاکستانی سارے الیکٹورل پروسیس، صرف یہ آزاد کشمیر کرنے کوئی بھی الیکٹورل پروسیس ہو، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے پاور میں تو رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں، اگلے 5 سال کے 50 سال بھی رہ سکتے ہیں، بٹ از اٹ گڈ فار دا کنٹری؟ کیا پاکستان کو کچھ ڈلیور ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا سوال آپ نے بہت بڑا سوال اٹھا دیا، ادھر رکیے گا۔ ندیم افضل چند صاحب، ویسے میاں نواز شریف صاحب ترقی کا نعرہ لے کر آزاد کشمیر گئے تھے کہ کشمور سے کشمیر تک اور میرپور سے میرپور خاص تک، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل یہی نعرہ لگا دیا، تو پھر فرق کیا ہے؟ پھر جیسے زبیر صاحب فرما رہے ہیں آپ اتنے معصوم تو نہیں ہیں نا؟ دیکھیں جی، کسی کی تقریر پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی کریں، لیکن بلاول بھٹو صاحب کے جو مطالبات ہیں اس وقت، جو کشمیر کی نازک صورتحال ہے، حق حاکمیت کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، حق ملکیت کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، تقریروں میں ہی جواب دے دیں اس کا، حق روزگار کا جواب نہیں ہے، اور پھر اب رائے دہی کا بھی، جو حق رائے دہی ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے، اس کا جواب وہ گولی سرکار سے دے رہے ہیں، اور ان کے جو گلو بٹ سٹائل لوگ ہیں وہی حملے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا غلط ایک رواج چل پڑا ہے۔ جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، ڈیولپمنٹ تو ضرور ہونی چاہیے، ریاست کا، ملک کا کام ہے، لیکن پہلے ہمیں، میں سمجھتا ہوں، ریاست مضبوط کرنی چاہیے، ریاست، زخمی ریاست کے اوپر مرہم رکھنی چاہیے، اور جو چیزیں اس وقت ملک کو جوڑنے کے لیے ہیں وہ ان کا استعمال، جو لوگوں کی احساس کمتری ہیں، جو لوگوں کی کمزوریاں ہیں، جو لوگوں کو اس وقت چاہیے، وہ تو اس کا تو بلاول صاحب نے جو منشور دیا وہ اس کے نزدیک ہے۔ تو جہاں تک میاں صاحب کی ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو سرکاری ادارے سارے بیچ دیے ہیں، پرائیویٹائزیشن ان کی ڈیولپمنٹ ہے کہ سرکار کے پاس کوئی چیز نہیں رہنے دینی، اور جو ہیں بھی وہ بھی رہن رکھنی ہے، اور آئی پی پیز کا منصوبہ جو ہے، جو ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، یہی ان کا تحفہ ہے، جو بغیر بجلی استعمال کیے، بغیر بجلی پیدا کیے ہم اربوں روپیہ دے رہے ہیں۔
سب سے بڑا گفٹ تو انہوں نے ملک کو یہ دیا ہوا ہے۔ چاند صاحب اس الیکشن کے کانٹیکس میں آپ نے کہا حق مالکیت، حق حاکمیت، حق رائے دہی، یہ سب نے دینے ہیں، یہ نون لیگ نے تو نہیں دینے ہیں، حکومت تو ابھی بھی آزاد کشمیر میں آپ کی ہے۔ نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، پہلے جو حکومت الیکشن لڑ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے۔ ایگزیکٹلی بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہی ساری جماعتوں کو آنا چاہیے، اور باقی جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہے، اس وقت جو کشمیر میں ایک صورتحال ہے، ایک پارٹی بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہے، وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ احتجاج کر کے بیٹھی ہے، بلاول صاحب نے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن لیں تاکہ بنائیں تاکہ اس کشمیر کی جو نازک صورتحال ہے اس کو سنبھالا جا سکے، کیونکہ کشمیر ہمارا شہر آ گیا اور انٹرنیشنل ایشو ہے۔ ہم دنیا کے سامنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہونا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور الیکشن کیسے ہوں گے، الیکشن کے بعد حکومتیں کیسے بنے گی، یہ اس پہ مانیٹر کر رہے ہیں پوری دنیا، اس کا اثرات پوری دنیا میں، اور کشمیر کاز کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ تو خیر انڈرسٹوڈ بات ہے، اور اس پہ پاکستان بھر میں ایک کنسنسس ہے۔ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب نے رات کو اعلان کیا کہ عملی جد و جہد کا آغاز ہو چکا ہے، کیا رنگ لائے گا؟ محمد زبیر صاحب خود کراچی میں تشریف رکھتے ہیں، انہی سے بات کریں گے، دیگر مہمانوں کی رائے لیں گے۔ بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جناب محمد زبیر صاحب، آپ سابق گورنر سندھ بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے رات کو خطاب کیا کہ جدوجہد اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، کانٹیکسٹ آپ جانتے ہیں جدوجہد کا، تو یہ جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں آ کر کیا رنگ لائے گی؟ دیکھیں جی، میں تو ویلکم کرتا ہوں اگر مصطفیٰ کمال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عملی جدوجہد کا وقت آ گیا ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا، بالکل اس عملی جدوجہد میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا، ان کو سلوٹ کروں گا کہ جی آپ جدوجہد کریں، میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے تو اپنی منسٹری سے استعفیٰ دیں، اور خالد مقبول صدیقی صاحب بھی استعفیٰ دیں، اور تمام جو بڑے بڑے عہدے رکھے ہوئے ان سے نکلیں، اور پھر جدوجہد۔ یہ کون سی جدوجہد ہوتی ہے کہ جی آپ حکومت میں وزیر بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے بھی لوٹ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی، اور وہ بھی غلط 447 کے بیسس پر برے طریقے سے شکست کھانے کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں کہ عملی جدوجہد ہوگی۔ آپ I mean MKM is a gone force. This is no more the MKM of the 80s or 90s or early 2000. MKM has no support in public. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کراچی میں کہ کتنی سیٹیں جیتے تھے، ایک سیٹ جیتے تھے، اور 22-23 سیٹیں لے کے مل کے وہاں حیدرآباد اور کراچی کی مل کے، اور پھر ریزرو سیٹس بھی اٹھا لی جو کہ پی ٹی آئی کی بنتی تھی، وہ بھی لے لی، اور پھر کہتے ہیں عملی جدوجہد کریں گے۔ کس چیز کے لیے عملی جدوجہد کریں گے؟ واٹ از اٹ؟ کہ ان کو تو ایک فون کال آئے گا تو وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، جیسے عمران خان کے ساتھ کیا تھا، پہلے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا وزیر اعظم بنانے کے لیے، اور پھر جب فون کال آئی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اچھا، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، یہ پچھلے مہینے پارلیمان کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ کرسی رکھو یا پھر کراچی رکھو اور باہر نکلو، وزارتوں کو ٹھکرا دو۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں وزارتوں میں رہتے ہوئے کیا عوام کی خدمت نہیں کی جا سکتی کہ وزارتیں چھوڑ کے آپ جا کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں تو آپ جدوجہد کس کے اگینسٹ کر رہے ہیں؟ کیا ایشو کیا ہے؟ آپ تو میری اور آپ کی تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی نا کہ یہ اس نظام کا جو پورا طریقہ کار ہے جس میں عوام پس رہے ہیں، اس سلسلے میں ان کو خیال آ گیا کہ عوام کے ساتھ کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب کر کس لیے رہے ہیں؟ میری تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نظام میں عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور اب جدوجہد کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اس نظام سے نکلیں، آپ اس نظام کو گرانے کی کوشش کریں۔ پھر یہ کون سی جدوجہد ہوتی ہے کہ آپ منسٹری میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کو آپ کو جب ٹائم ملا تو آپ نے ایک بیان دے دیا۔ ندیم افضل چاند صاحب ایشو کا پوچھ رہے ہیں، ایشو تو مصطفیٰ کمال صاحب نے وعدے کر دیا، انہوں نے کہا کہ نئے صوبے ناگزیر ہیں۔ جواب میں ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ سندھ کی تقسیم ناممکن ہے۔ ایشوز کا تو علم ہے نا؟
جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے جی، یہ تو پارلیمان نے ہی فیصلہ کرنا ہے یا کسی ایسی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہو، اور یہ ادارے ووٹ والی حکومتیں کیا فیصلے کریں گی؟ نہیں لیکن دیکھیں نا جو ایشوز ہیں، مثلا اسی صوبوں سے آگے بڑھایا جائے، ایم کے ایم پاکستان سپریم کورٹ میں گئی، 140A پر عمل درآمد کا آرڈر لے کے آئی۔ ایم کے ایم پاکستان جو ہے وہ لوکل باڈیز کو مستحکم کرنا چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی وہاں نہیں بات کرتی۔ پیپلز پارٹی الٹا پنجاب میں کہتی ہے کہ جی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے جا رہے۔ نہیں، لوکل باڈیز، پیپل پارٹی کبھی لوکل باڈی سے پیچھے نہیں بھاگتی۔ لوکل باڈیز کے اوپر بالکل ہر وقت بات چیت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ترقی کا لوکل باڈیز کے علاوہ، اور افیکٹو لوکل باڈیز ہونے چاہیے۔ بالکل میں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کا نظام کسی کو منظور نہیں ہے تو اس میں بہتری کی گنجائش ہونی چاہیے، بہتری کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو نظام کی بہتری میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلیں اچھی بات ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، پھر پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے بلدیاتی انتخابات؟ بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے، اوپر سے ایم کے ایم آپ کی اتحادی ہے، انہوں نے تو 140A پر عمل درآمد کا آرڈر لیا، وہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ 140A تو پورے پاکستان پر اپلیکیبل ہونا چاہیے۔ 2-3 چیزیں میں بتانا چاہوں گا، میرے خیال میں آپ کے پاس وقت بھی کم ہے۔ لوکل باڈیز الیکشن کوشش یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا کر کے ہم ایک جیسا ڈیزائن بنائیں، اور وہ چاروں صوبوں میں یکساں جو ہے وہ لاگو ہو اور اس پہ وہ عمل درآمد ہو۔ لوکل باڈیز الیکشن بہت ضروری ہیں، بڑے اسینشل ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی افادیت ہوتی ہے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں، یہ سب کہتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور ایسے نہیں ہونے چاہیے جس طرح گزشتہ الیکشن کے انتخابات ہوئے تھے کراچی میں، جس پہ ہمارے اتحادیوں کے پیپلز پارٹی کے میئر بن گئے تھے، اور اس پر جس طرح کے کوسچن مارک لگے تھے۔ ایسے انتخابات نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہم ہونے دیں گے۔ نمبر 2، یہ میں بھائی میرے کہہ رہے تھے چند صاحب حق حاکمیت کی، حق ملکیت کی، تو دیکھیں کشمیر میں حکومت آپ کی، وزیر اعظم آپ کا، تو حق حاکمیت کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس نے کس کو دینا ہے؟ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تھی، جب اس کا انتشار پھیلتا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے حق حاکمیت کا کیا رول ادا کیا؟ اس وقت آپ نے حق ملکیت عوام کو کیوں نہیں دیا؟ آپ نے صرف اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے اس کو تھوڑا سا لیٹ کیا، ڈیلے کیا، اور ان چیزوں میں جو متنازعہ تھی اس میں آپ انگیج نہیں ہو رہے تھے کہ آپ کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوتا۔ تو اگر ہم اپنا ووٹ بینک بچاتے بچاتے اس طرح ملک کے اسینشل اور انٹیگرل پارٹس کو گنوا دیں، جس کو شیرک میرے قائد نے کہا تھا، تو کیا یہ کوئی مناسب بات ہوگی؟ نہیں، لیکن یہ فرمائیے یہ جو ایم کے ایم کو وزارتیں چھوڑنے کی بات گورنر زبیر صاحب نے بھی کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی، وہ ایم کے ایم کی جدوجہد ہے۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اب میرے بھائی زبیر صاحب جو ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، ہمارے بڑے عرصہ یہ دوست اور ساتھی رہے ہیں، جو مطالبہ یہ مصطفیٰ کمال سے کر رہے ہیں وہ مطالبہ یہ خود پہ کیوں لاگو نہیں کرتے؟ ان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے۔ سر میں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح، ذرا ہولڈ تو کریں۔ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے آپ کا مطالبہ، وہ تو اب انڈیویجول سٹیزن ہے۔ سر ذرا چھری تھلے ساتھ لے ہو، لا حول ولا قوت، آپ چھریوں کا دھمکی دے رہے ہیں ہمیں۔ زبیر بھائی نے اتنی چارج شیٹ دے دی ہے، مسلم لیگ نون کو بھی دے دی، پیپلز پارٹی کو بھی دے دی۔ آج کل مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی پارٹی میں ہے، لیکن ان کو آپ نے شو میں اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ آپ نے ابھی بھی لکھا ہوا ہے سابق گورنر۔ جی ہے نا، ٹائٹل ان کے، یہ سابق گورنر کی ٹائٹل یہ ان کے پاس ہماری امانت ہے۔ تو ٹی وی پر آنے سے پہلے آج یہ کم از کم اناؤنس کر دیں کہ میرے نام کے ساتھ سابق گورنر نہیں لکھا جائے، اور میں یہ ٹائٹل جو ہے یہ سرنڈر کرتا ہوں، پھر ہم مصطفیٰ کمال اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ویسے محمد زبیر صاحب ایک تو وہی فرق پڑے گا، جی وہی فرق پڑے گا جو فرق یہ ڈالنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے مطالبہ کر کے، ورنہ
जुबैर साहब की अगर कोई पार्टी नहीं है, अच्छा चले ये किस चले तरह मुझे टीवी मुझे ये मुझे टीवी पर कैसे आएंगे? बड़ा ये टीवी पर इंटरेस्टिंग कैसे बड़ा आए हैं? इंटरेस्टिंग ये मुतालबा कैसे आया, टीवी पर बैठे हैं? बड़ा ये इंटरेस्टिंग कैसे मुतालबा टीवी पर आया। बैठे हैं? मोहम्मद जुबैर साहब राजा वैसे साहब, तो मैं कुछ बोल सिटिंग वैसे सिटिंग लोगों से तो इस्तीफे का मुतालबा आता है, अब वो भी आपका बेहतर ओहदा ही है, नहीं है, आप साबिक थोड़ी है। गवर्नर हैं, हम भी साबिक लिख रहे हैं। अब ये कैसा मुतालबा है कि आप साबिक गवर्नर से नबी ना लिखें? राजा साहब जी आप जी राजा साहब, आप अगली दफा जब भी मुझे बुलाएंगे इख्तियार वली को जरूर बुलाएं, और उसमें ये ना कहें कि मैं साबिक गवर्नर, बिल्कुल ना कहें। नहीं, नहीं, और नहीं, मैं नहीं, इख्तियार मेरे- वली साहब को मेरे- बता दूं, एक सेकंड इख्तियार वली, मेरी बात सुन लें। मैं एक छोटा सा भी, एक तिनका भी अगर मैं कोई बेनिफिट लेता हूं एज अ फॉर्मर गवर्नर, कि मैं एयरपोर्ट पर वीआईपी लेन में या प्रोटोकॉल में हाँ। या ब्लू पासपोर्ट या रेड पासपोर्ट मैंने 15 दिन में वापस कर दिया था सब। कोई एक मुझे आप बता दें, एक, कि मैं तो साबिक गवर्नर के तौर पर कोई सर, benefit मैंने नहीं, तो बड़ा बाकी सारे सादा लेते सा हैं, मुतालबा बाकी सारे किया। लेते हैं, बाय द वे बाकी सारे लेते मैंने हैं, बड़ा not as a सादा former मुतालबा minister, किया। अच्छा not as a वैसे former वैसे governor। ये करते हैं मोहम्मद तो जुबैर आप साहब, ये अगर नाम भी लेना चाहते हो, मुझे तो कोई एतराज मैं नहीं, आप मुझे क्या दोनों फर्क को, पड़ता है? मैं नेक्स्ट वीक आप दोनों को इंशाल्लाह मैं मदऊ करूंगा आप लाएं, अपने लाएं। अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, जनाब अख्तियार वली खान साहब, जनाब नदीम अफजल चंद साहब। नादरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।